अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सुनाऊंगी इंतज़ार इजहार का सीज़न 2 तकमीले इजहार की एपिसोड 2। एमन एमन कूल डाउन यार, हबीबा ने इससे कहा जो गुस्से से लाल हो रही थी। कूल डाउन? खा कूल डाउन? मेरी तो ज़िंदगी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी किसी खाई से सर निकाल लेती है। कि नहीं उम्मे ऐमन, अभी हम भी हैं। गुस्से में क्या कुछ बोल रही थी, कोई इल्म नहीं था इसकी ये बातें कोई बहुत एंजॉय कर रहा था। अच्छा गुस्सा मत करो, जाओ और सर फुरकान से बात करो। हबीबा ने मशवरा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं गई? अभी गई थी इनका ऑफिस, कहा भी कि सर नहीं, मैंने तलहा के साथ काम करना। तो आगे से पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? यही कहा कि उम्मे ऐमन, सर मैं हूँ आपका, आप मेरी टीचर मत बने, फालतू में जलील कर देते हैं। अब मेरी जगह इनकी बेटी होती तो मैं देखती कि कैसे अपनी बेटी की ग्रुपिंग लोफर और ठरकियों के साथ करते हैं हम। अच्छा अच्छा बस तुम परेशान ना हो। क्या यार रोना आ रहा है? तुम जानती हो मैं लड़कों के साथ काम नहीं कर सकती। तकरीबन रोने वाली हो गई थी। तो यार ये तो इस यूनी में एडमिशन से पहले ही सोचना था ना। अब जहाँ लड़के होंगे फिर इनके साथ काम भी करना होगा। हबीबा कम अज़ कम तुमसे इस बात की तवक्का नहीं थी। तुम तो जानती हो मेरी मजबूरी, घर के करीब यही एक यूनी थी। और वैसे भी लास्ट सेमेस्टर में मेरे साथ सर ये कर रहे हैं। पहले तो हमेशा लड़कियों और लड़कों की अलग ग्रुपिंग वर्किंग होती थी। अच्छा खैर है, तुम इन तलहा लोगों के साथ बस काम तक की बात करना। बस सिंपल है, सिंपल खाक सिंपल है। मुझे इन लफंगों की शक्ल तक नहीं देखनी और तुम काम की बात कर रही हो। देखो यार अब कुछ हो भी तो नहीं सकता ना, फालतू में गुस्सा होना फजूल है, रिलैक्स करो। नहीं होना रिलैक्स, एक दफ़ा जान छूट जाए इस यूनिवर्सिटी, शुक्राने के नफल अदा करो। कि कुर्सी से टेक लगाती वो बोली। फ़िलहाल एक माह तो इसी यूनिवर्सिटी में ही हो, इसलिए फ्यूचर के बजाय प्रेजेंट देखो। बस ये एक माह गुजर जाए किसी तरह से, फिर पेपर्स हों और जान छूटे। हो जाएंगे, फिक्र मत करो। ये बताओ कुछ खाओगी? यूनी ख़त्म होने वाली है, मगर तुम्हारी खोपड़ी में ये बात नहीं घुसी कि महीने के आखिर में मैं कंगाल होती हूँ। जहर खाने के भी पैसे नहीं होते। एक तो गुस्सा सर का था, मगर उत्तर हबीबा पर रहा था। काफ़ी कसिप लेते किसी के लब मुस्कुराहट में ढले थे। गर्दन पीछे मुंह करके देखा। सर में इस डॉलर से सर को अच्छे से कवर किए स्याह अबाया पहने, बाजू सीने के करीब बाहम फोल्ड किए। अब वो लड़की खामोश हो गई थी। पता नहीं इसे अच्छा नहीं लगा था इसका खामोश होना। तो तुमसे किसने कहा है कि पैसे निकालो? फालतू में सर का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। हबीबा बुरा सा मुंह बनाती हुई वेटर को इशारा करती हुई बोली। 2 बर्गर प्लीज़, हबीबा ने वेटर से कहा। सुने, वेटर चंद कदम दूर गया था जब पीछे से अहमद ने पकड़ा। जी मैडम, मुझे एक प्लीज़ चाय ला दें। चाय मतलब चाय, पानी में पत्ती नहीं। वेटर की तरफ देखती हुई वो बोली। किसी ने पहली बार इसका चेहरा देखा था, अब तक वो बस इसकी बातें सुनकर ही मुस्कराया जा रहा था। वेटर सर हिलाता हुआ चला गया। एमन वापस से हबीबा से कुछ कहने ही वाली थी जब नज़र अपने से पीछे टेबल पर बैठे इस लड़के पर पड़ी जो मुसलसल इसे ही देख रहा था। एक लम्हे के लिए दोनों की निगाहें मिली। फिर एमन ने नज़रें झुकाकर रुख बदल लिया और फिर जावेयार अहमद की दुनिया ही बदल गई थी। एहसासात बदल गए थे, कड़वी काफ़ी मीठी लगने लगी। लोगों का शोर कहीं दूर दब सा गया था। वो चंद लम्हे सांस रोके बस इस सरमई हिजाब को देखता रहा। कुछ लम्हे गुजरे, फिर वो अपनी ही इस हरकत पर गर्दन झुकाकर मुस्करा गया। भौरी आंखें भी मुस्कराई थी। ये सर फुरकान अपनी बीवी से लड़कर आते हैं और गुस्सा आकर हम मासूम स्टूडेंट्स पर उतारते हैं। ये वो आखिरी जुमले थे जो इसके कानों में पड़े थे। घड़ी में वक्त देखा, सिर्फ 5 मिनट रहते थे। काफ़ी वहीं टेबल पर रखी। ओह खुदाया, इस लड़की की बातों में मैं दुनिया भूल बैठा था, दिल में कहकर, और मुस्कुराकर चेयर से उठा। इसकी साइड से होकर वो गुजर गया था। वो खाली हाथ यूं तो अपने किसी काम के सिलसिले में आया था, मगर वापसी पर वो इस लड़की के बेइंतहा बातों को दिल में समाकर जा रहा था। चाय नहीं, पानी में पत्ती लगती है। इतनी बुरी चाय तो मैं गुस्से में भी नहीं बनाती जितनी ये कैंटीन वाले बनाते हैं। चाय का सिप लेते वो बुरा सा मुँह बनाती हुई बोली। आह, अब मैं मलका आलिया के लिए कड़क दूध पत्ती कहाँ से लाऊं? हबीबा ने मुस्कुरा कर कहा। इसकी बात पर कड़ी नजरों से इसे घूरती वो बुरे से दिल से चाय पीने लगी। अमन तुम ज़्यादा घूरा मत करो, कोई भी इन आंखों में डूब जाएगा। इसके घूरने के इस अंदाज में हबीबा अक्सर कहती थी, ज़्यादा मिर्ज़ा गालिब की पोती बनने की ज़रूरत नहीं है। आंखों में कौन डूबता है? जब आंखें गहरी और स्याह हों तो कोई भी डूब सकता है। लगता है आज फिर कोई नया नावल तुम पढ़
پڑھ رہی ہو، جس میں لڑکا لڑکی کی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا، ویسے خطبیہ یہ جو سستے عاشق محبوب کی آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں، اگر وہ کسی سمندر میں ڈوب جائیں تو دھرتی سے نکموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اوف، تم سے بات کرنا ہی بیکار ہے، مجھ سے بات کرنا نہیں، تمہارے سستے ناولز پڑھنا بیکار ہے۔ کون سے سستے ناولز؟ پورے 2000 کا ناول خریدا تھا جو آج کل پڑھ رہی ہوں، وہی پڑھ رہی ہو نا جس کی کچھ لائنز کی کل تم نے انسٹا پر سٹوری لگائی تھی؟ ہاں وہی پڑھ رہی ہوں، کیا بتاؤں یار کیا ناول ہے، اوف۔ آنکھیں زور سے بھیجتی ہوئی وہ بولی، انتہائی چیپ لائنز تھی، دیکھ کر ہی الٹی آ رہی تھی۔ تم کیا جانو ناولز کو، تم نے ابھی 1-2 ناولز پڑھے ہیں نا، جب پڑھو گی نا مزید تو پھر دیکھنا۔ مجھے کوئی شوق نہیں گندے چیپ اور نیچ ناولز پڑھنے کا، الحمدللہ ابھی تک صاف ستھرے ناول پڑھے ہیں۔ صاف ستھرے مطلب جو تم نے پڑھی ہیں وہ صرف ایکسل سے دھلے ہوئے تھے۔ اس کی بات پر حبیبہ اپنی ہنسی بمشکل کنٹرول کرتی ہوئی بولی، جی نہیں، وہ پڑھے ہیں جو بابا کو بتاتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتے۔ اچھا یہ دیکھو غلطی ہو گئی، سٹوری ڈال کر معاف کر دو۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی وہ بولی، غلطی ہو جو مرضی ہو، مہربانی کر کے میرے بھائی کو ان فالو کر کے سٹوری لگایا کرو، ویسے ہی مجھ پر شک کرتے ہیں کہ میں بھی اتنے گندے ناولز پڑھتی ہوں۔ ہاں تم اور تمہارا بھائی تو بڑے پرہیزگار ہونا۔ نہیں ہم گناہگار ہیں، اس لیے نہیں چاہتے کہ مزید کوئی گناہ کریں کہ واپس اللہ کی طرف کا راستہ بالکل بند ہو جائے۔ اچھا صحیح ہے، اب تقریر ختم کر کے کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کی بات پر کلائی میں بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا، برا سا منہ بنایا اور بیگ اٹھا کر چل پڑی۔ ابھی ہی گھر آ کر پہنچا تھا، گاڑی کی چابی ٹیبل پر اچھالی، صوفے پر بیٹھا، آنکھیں بند کر کے سر صوفے کی وجہ پر رکھا۔ اس کی ساری باتیں دماغ میں گھوم رہی تھی اور پھر وہ نظریں، واللہ وہ آنکھیں تھی یا گہرا سمندر جن میں ڈوبتا ہی چلا گیا۔ آنکھیں موتی، لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، سرمئی حجاب، سیاہ بایا، غصے سے بھرا لہجہ، گہری آنکھیں، اس لڑکی کی تو باتوں میں ہی محبت ہو گئی تھی، چہرہ تو کہیں دور کی بات تھی۔ اوہ خدایا، زاویار احمد ہوش میں۔ اوہ یار وہ محض ایک لڑکی تھی بس یار، اور تم پاگل ہو رہے ہو۔ خود سے کہا، ہائی کزن کیسے ہو؟ شانے تک کٹے بال، شارٹ شرٹ، سیاہ جینس، میک اپ سے لت پت چہرہ، وہ نتائشہ تھی، اس کی ماموزاد بیٹی۔ اوف یہ آفت کہاں سے ٹپک پڑی، دل میں سوچتا آنکھیں کھولی، بے اختیار نظر اس کی سیاہ جینس پر پڑی، آنکھوں کے سامنے سیاہ عبایا لہرایا۔ کیسے ہو زاویار؟ اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بے تکلفی سے بولی، ہمیشہ کی طرح کڑوا کریلا، بتاؤ کھانا پسند کرو گی؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تنزیہ مسکراتے ہوئے پوچھا، اگر تم اپنے ہاتھوں سے زہر کھلاؤ گے تو نتائشہ عارف وہ بھی کھا لے گی۔ مما روم میں ہے، اس کی بے تکی باتیں سننے کا بالکل بھی وقت نہیں تھا، اس لیے جان چھڑانی چاہیے۔ کبھی تم مجھ سے بھی بات کر لیا کرو، کزن ہوں تمہاری، کچا چباتے رہتے ہو۔ اسے صوفے سے اڑتا دیکھ کر شکوہ کن لہجے میں کہا، بہت ضروری کام ہے، اللہ حافظ۔ جس ٹیبل پر گاڑی کی چابی پھینکی تھی وہیں سے اٹھاتے ہوئے اور باہر چلا گیا۔ کوئی بات نہیں زاویار احمد، خوبصورت چہروں پر اتنا غرور جچتا ہے۔ اسے دور جاتا دیکھ کر دل میں سوچتی ہوئی وہ مسکرائی، پھر اٹھ کر اپنی پھپھو کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نور حیا، پرسوں ایک فائل دی تھی آپ کو، وہ چاہیے مجھے، جلدی سے لا دیں۔ سائڈ ٹیبل پر سے موبائل اٹھاتا ہوا وہ بولا، کون سی فائل؟ مجھے نہیں یاد، میں نے کہاں رکھی ہے؟ بولا بھی ہے مجھے مت دیا کریں، ضروری چیزیں بھول جاتی ہوں۔ نہیں مجال ہے جو آپ سن لیں، اب کہاں ڈھونڈوں؟ وہ الماری کے دراز کھول کر چیک کرتی ساتھ ساتھ بول رہی تھی، اب دوسری بیوی ہے نہیں جسے ضروری چیزیں سنبھالنے کے لیے دوں، اکلوتی بیوی ہیں۔ اس کے پاس آتے ہوئے کہا، یہ والی تھی کیا؟ ایک سیاہ رنگ کی فائل کور اسے دکھاتے ہوئے پوچھا۔ جی یہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے فائل تھامی، شکر ہے مل گئی، شکر ہے مل گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ کس لہجے میں بول رہا تھا یہ نور اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ ٹائم دیکھیں 9:05 ہو گئے ہیں، کہیں سے نہیں لگتے ٹائم کے پابند، ریٹائرڈ آرمی آفیسر۔ اچھا جب میں پابندی کرتا ہوں تب بھی آپ کہتی ہیں کہ یہ پابندی آفس تک رکھا کریں، جب نہیں کرتا تب بھی آپ بتائیں میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ آفس جائیں۔ اس کی بات پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ ظاہر ہے اب وہیں جاؤں گا۔ خیر آج آپ حجاب کو پیک کرنے مت چاہیے کہ میں کر لوں گا۔ اچھا صحیح ہے، اللہ حافظ کیوٹی۔ اس کے گال کھانچتا وہ بولا، توبہ ہے بچوں سے ایسے پیار کرتے ہیں، اب تو اپنی اولاد بھی بچی نہیں رہی، محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی نور حیا۔
اچھا محبت کے کچھ لگتے جائیں، اب جا رہا ہوں بھائی، جائیں بھی، اللہ حافظ، اللہ حافظ کہا اور پھر اپنی پسندیدہ جگہ پر لب رکھ کر وہاں محبت کی مہر لگا کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے نور نے اپنی پیشانی کو چھوا، ایک خوبصورت سی مسکراہٹ لبوں پر بکھر گئی تھی۔ وہ آج بھی ایسا ہی تھا، بالکل ویسے ہی محبت کرنے والے۔ کبھی کبھی نور کو محسوس ہوتا کہ اب وہ زیادہ محبت کرنے لگ گیا ہے۔ محبت چاہے صدیوں پرانی کیوں نہ ہو، اس کا رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑتا، گہرا ہو جاتا ہے مگر ہلکا نہیں۔ میم وہ باہر زارا پھولتی سانس کے ساتھ دوڑتی ہوئی اس کے روم میں آئی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سرناب کرسی سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے باہر؟ میم وہ باہر پولیس آئی ہے، بہت مشکل کہا۔ پولیس؟ لیکن کیوں؟ حیرانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں میم۔ یا اللہ، کیوں پولیس آ گئی؟ آج تو بابا بھی آفس نہیں۔ اف خدایا، وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ آج تو زاریان بھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہی تھی جب دروازہ کھلا تھا اور پھر زرناب کو لگا کہ وہ یا تو زارا کی عقل پر ماتم کرے یا پھر روم میں آنے والے کا قتل کر دے، مگر افسوس وہ ان دونوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ السلام علیکم میڈم۔ زرناب زاریان خان کیسی ہیں؟ سن گلاسز اتار کر جیب میں رکھتا ہوا وہ بولا۔ یہ تمہیں پولیس والا لگتا ہے؟ اس کے سلام کو نظر انداز کرتی اس نے زارا سے پوچھا۔ زارا نے حیرانی سے پولیس کی وردی میں ملبوس اس شخص کو دیکھا۔ وردی تو پولیس والوں کی تھی۔ چپڑاسی بھی نہ رکھوں میں اس کو۔ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ جاؤ تم، زارا سے کہا۔ کیا میں تمہیں پولیس والا نہیں لگتا؟ اس کے ٹیبل کے قریب آتا ہوا اس نے پوچھا۔ شکل سے تو ڈاکو لگتے ہو، ناک چڑھا کر کہا۔ شکل سے تو تم بھی ڈائن لگتی ہو ڈیئر کزن۔ کیوں آئے ہو؟ تمہارا دیدار کرنے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لو کر لیا دیدار، اب نو تو یارہ ہو جاؤ، شاباش۔ کوئی تمیز تہذیب نہیں، مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ مہمان دیکھنا۔ انکل کہاں ہیں؟ اب ہر کوئی تمہاری طرح رشوت خور پولیس والا تو نہیں ہوتا جو سارا دن تھانے میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا سوٹے مارتا رہے۔ سوٹے سے یاد آیا، آج لگایا نہیں۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا بولا۔ خبردار سرباب، اگر یہاں اسموکنگ کی۔ انگلی سے وارن کیا۔ اس کے چہرے کو دیکھا، کچھ لمحے یوں ہی دیکھتا رہا۔ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ دفع ہو جاؤ سرباب، بے شرم آدمی، ذرا شرم نہیں۔ خود سے 2 سال بڑی بہن کو ان نظروں سے دیکھ رہے ہو، بے حیا آدمی۔ کرتی ہوں آج ماموں کو کال، دیکھنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ابھرتے جذباتوں کو دیکھ کر گڑبڑا کر بول رہی تھی۔ پہلی بات تو میری بہن نہیں، دوسری بات ظاہر ہے پولیس والا ہوں، ہر برے کام میں PhD کر رکھی ہوگی، اور تیسری بات ماموں کو چھوڑ کر ماموں کے ابا کو بھی بتاؤ، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، چوتھی بات میں تمہاری چک سننے نہیں آیا تھا، یہ کچھ ڈاکومنٹس تھے، انکل کو دے دینا۔ انویلپ اس کے ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا۔ پیار تو تمہارا بابا اور ماموں نکالیں گے، اللہ جانے کن لفنگوں کی صحبت میں رہتے ہو، دن بدن آوارہ ہوتے جا رہے ہو۔ SP کیا بنے؟ عذاب بن گئے، یاد رکھنا، SP بنے ہو، ملک کے وزیر اعظم نہیں۔ اس کی بات پر وہ کہا لگا کر ہنسا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی داڑھی میں چھپا دائیں طرف کا اکلوتا ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ بے عزت بہت اعلیٰ قسم کا کرتی ہو۔ میں دھلائی بھی بہت اعلیٰ قسم کی کرتی ہوں، اور خدا کی قسم زرباب، میں تمہاری دھلائی کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاؤں گی، اس لیے شرافت سے چلے جاؤ۔ جا رہا ہوں، جاؤ، اور ہاں آئندہ اپنی اس وردی کا روب آ کر میرے امپلائیز پر مت جمانا۔ وہ اس کی وردی کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ اور اگر میں جماؤں تو کیا کر لو گی؟ تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ اپنے ہاتھ اس کے گلے کی طرف لے کر جاتی بولی، لیکن مجبوراً پیچھے کر لیا۔ ہاں، گلا گھونٹو گی؟ مچھر تمہارا نہیں جاتا، SP کو مارو گی؟ مچھر ماروں یا نہ ماروں، تمہیں ضرور مار دوں گی، جاہل آدمی۔ وہ مزید غصے ہو گئی تھی۔ جواباً کچھ لمحے وہ بہت غور اور توجہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر چہرہ اس کے قریب گیا۔ زرناب زاریان خان، تم پہلے SP زرباب خان کی بچپن کی محبت تھی، اور اب جوانی کا عشق ہو، اور عشق ہمیشہ جنونی ہوتا ہے۔ تمہیں حاصل کرنا اب صرف محبت کے واسطے نہیں بلکہ ضد و جنون میں بھی شامل ہو چکا ہے۔ کہتا وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ تو چلا گیا تھا مگر اس کی حالت بہت بری کر گیا تھا۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی وہ اپنے تیز دھڑکتے دل کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود احساسات کو بہت پہلے سے پڑھ چکی تھی، مگر آج اس کا جنونی پن میں اظہار کرنا اسے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے وہ کرسی پر بیٹھی۔ دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگنا شروع ہو گئی تھی۔
تمہارا عشق تو میں نکلواتی ہوں۔ ٹیبل سے موبائل اٹھاتی وہ بڑبڑائی، ماموں کا نمبر سرچ کیا، ڈائل کرتے کرتے رک گئی۔ کیا کہے گی، کس طرح کہے گی کہ ان کا بیٹا اپنے سے 2 سال بڑی لڑکی سے اظہار عشق کر کے گیا ہے۔ اتنی بہادر نہیں تھی وہ، اتنی حیا تھی، وہ اپنے ماموں سے تو کسی صورت بھی نہیں شکایت کر سکتی تھی۔ یا اللہ، یہ کون سی آزمائش ہے؟ یہ شخص مجھے پاگل لگتا ہے۔ وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں موجود جنون کو دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ وہ 25 سال کی تھی اور وہ 23 سال کا، خود سے 2 سال بڑی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی سے جنونی عشق کرتا تھا جس نے آج تک اسے اپنا چھوٹا بھائی مانا تھا، اور آج زرناب کو اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ صرف بھائی کہہ دینے سے کوئی بھی بھائی نہیں بن جاتا۔ یونیورسٹی سے آئے ابھی سے تقریباً 10 منٹ ہی گزرے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں رکھے صوفے کی پشت پر سر رکھے وہ آنکھیں موندے ہوئی تھی، ساتھ ہی ہادی چپس کا پیکٹ ہاتھ میں اٹھائے میچ دیکھنے میں مصروف تھا۔ احمد نے ایک نظر ہادی کو دیکھا، پھر گویا ہوئی کاش کوئی چھوٹا بھائی ہوتا، اٹھ کر باہر سے آئی بہن کو پانی ہی پلا دیتا۔ ہادی نے ٹی وی پر نظریں اٹھا کر پہلے میں بیٹھی ایمن کو دیکھا، پھر واپس سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا۔ کاش کوئی بڑی بہن ہوتی جو ابھی چائے بنا دیتی۔ احمد نے جل کر اس ڈھیٹ ہڈی کو دیکھا تھا جو بہت توجہ سے میچ دیکھ رہا تھا۔ یہ تو ان کا معمول تھا، ایک دوسرے کو ٹھنڈی چپلیں مارنا۔ ماما کہاں ہے؟ ساتھ والی آنٹی کی پوتی ہوئی ہے، وہیں گئی ہے مبارکباد دینے۔ اس نے خاموشی سے سر واپس صوفے کی پشت پر گرایا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر کھانا کھا لے۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے گزر گئی۔ سن تو، اتنی توجہ سے رہے ہو جیسے ساری انگریزی سمجھ آ رہی ہو۔ اسے مسلسل توجہ سے میچ دیکھتا پا کر احمد نے کہا، تو تمہیں کس نے کہا کہ پاکستانی عوام میچ سنتی ہے؟ وہ تو بس میچ دیکھتی ہے۔ سنا ہے کل ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے سیکنڈ ایئر والوں کی؟ اسے دیکھتی ہوئی وہ مسکرا کر بولی، ہمیشہ بری خبریں ہی سننا، ناک چڑھا کر کہا۔ ہادی بیٹا تیاری شروع کر دے، 2 لڑکیاں مقابلے میں ہیں، زرش اور حجاب، سوچ لے اگر ان کے زیادہ مارکس آ گئے تو بڑی ہی کوئی بے شرمی کی بات ہوگی، اس لیے اکیڈمی کی طرف دفع ہو جاؤ۔ 4 بج گئے ہیں، چول آدمی ریپیٹڈ میچ دیکھ رہا ہے۔ میں کسی سے بھی مقابلے نہیں کر رہا، اور وہ مرد ہی کیا جو عورت ذات سے مقابلے کرے، اور 4 کہاں بجے ہیں، ابھی 10 منٹ رہتے ہیں۔ آخر میں دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ہادی سیریس ہو کر کہہ رہی ہوں، پڑھ لو، محنت کر لو اچھے مارکس کے لیے، تب ہی کہیں جا کر کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا۔ اچھا سیدھا سیدھا بولو کہ اٹھ جاؤ یہاں سے پڑھائی کا لیکچر سننے، اور وہ بھی ہادی امپاسبل۔ ہادی سچ کہہ رہی ہوں، کم از کم اتنے اچھے مارکس لے لو کہ میری طرح اس میری والی یونیورسٹی میں نہ ذلیل ہونا پڑے۔ تم تو لڑکیوں اور شہر کے آخری حصے میں بھی اکیلے جا سکتے ہو، آج پھر کوئی یونیورسٹی میں مسئلہ ہوا ہے جو یہ سب کہہ رہی ہو؟ ہادی نے محسوس کیا تھا اس کا لہجہ کافی بدلا سا تھا۔ ہادی، مسئلہ نہیں، مسائل ہیں، وہ جو سر فرقان نہیں ہیں، انہوں نے میری گروپنگ طلحہ لوگوں کے ساتھ کر دیا، لڑائی جھگڑے ٹھنڈی چپلیں ایک طرف، مگر جب تک وہ اپنے مسئلے اس سے نہ بتائے تو کوئی حل نہیں نکلتا تھا۔ کون طلحہ لوگ؟ اب کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، وہی جو ہمارے ساتھ والی آنٹی کی بہن کا بیٹا ہے، جس کا چھوٹا بھائی تمہاری کالج میں ہے۔ تفصیل سے بتایا۔ واہ، 1 نمبر کا آوارہ لڑکا ہے وہ۔ سر نے کیا سوچ کر تم لوگوں کا گروپ بنایا ہے؟ نام بتانا سر کا۔ جب بھی وہ غصہ ضبط کرتا تو پیشانی پہ ایک لکیر سی ابھرتی تھی، اور احمد نے وہ لکیر ابھی بھی دیکھی تھی۔ سر فرقان ہے؟ اچھا وہی جو ناک پر اینک رکھ کر سب کو دیکھتے ہیں کھڑوس سے؟ ہاں وہی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے جب میں انہیں کہنے آفس گئی کہ میرا گروپ چینج کر دے تو آگے سے پتہ ہے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ سر میں ہوں آپ کا، آپ میری ٹیچر نہ بنیں۔ لگتا ہے آج بیوی سے چھرول کروا کر آئے ہیں، اس وجہ سے تپے ہوئے تھے۔ خیر تم فکر مت کرو، بابا کے فرینڈ ہے نا وہ پروفیسر خالد، ان سے بات کروں گا، ہو جائے گا گروپ چینج۔ وہ صوفے پر سے اڑتا ہوا بولا، اچھا ہادی، بابا کو یا ماما کسی کو بھی مت بتانا، ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے۔ اچھا۔ وہ چپس کا پیکٹ اسے تھماتا صوفے پر سے اٹھا، دوسرے صوفے پر سے بیگ اٹھایا۔ ہادی یہ خالی ہے۔ چپس کا پیکٹ الٹا کرتی ہوئی وہ بولی، اچھا تمہیں کیا لگا بھرا ہوگا؟ بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ، تم سے زیادہ بدتمیز آدمی دنیا میں نہیں ہے، شرم نہیں آتی؟ شرم کباڑ والے کو بیچ کر ہی یہ چپس لائی تھی۔ بدتمیز آدمی؟ کھڑی ہوتی اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کرتی ہوئی بولی، دادا کہاں ہیں؟ نماز پڑھنے مسجد گئے تھے۔ تم نے پڑھی نماز؟ کچن کی طرف جاتے ہوئے پوچھا، پڑھ لوں گا، یہ دروازہ بند کر لو، تم جو پڑھو گے میں اچھی سے جانتی ہوں۔ کچن سے دروازہ بند کرنے واپس باہر آئی، اللہ حافظ، چھٹی ٹائم سیدھا گھر آنا، آوارہ گردی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا اور کچھ وہ بھی بتا دیں؟ جاؤ ادھر
لیٹ ہو رہی ہو، اللہ حافظ کہتا وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ یا اللہ جی اس میرے بھائی کو ہدایت دے، اس کا دل پڑھائی پر لگا دے۔ یقین سے اللہ مجھے اتنی اپنے اقدام کی فکر نہیں ہوتی جتنی اس نکمے آدمی کی ہوتی ہے۔ اس کے لیے دعائیں مانگتی وہ ٹی وی بند کر رہی تھی۔ چول آدمی سال پرانا میچ اتنی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ پہلے واش روم وضو کرنے چلی گئی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا اپنے آفس کا کام کرنے میں مصروف تھا اور اب 2 گھنٹوں کے بعد وہ کام سے فارغ ہوا تھا۔ کمرے کی طرف جاتے جاتے وہ غیر ارادی طور پر حجاب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور اس کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر وہ بے اختیار اس طرف چلا گیا تھا۔ عموماً حجاب 10 بجے سے ہو جاتی تھی اور آج 12 بجے بھی اس کی لائٹ آن تھی۔ مرتضیٰ نے دروازہ ناک کیا۔ سر کتابوں سے اٹھا کر اس نے دروازے کی جانب دیکھا، لب مسکرائے۔ یہ دستک تو لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ جی بابا جانی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوتی دروازہ کھولنے آگے آئی۔ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ کچھ نہیں بابا جان، بس پڑھ رہی ہوں۔ مرتضیٰ مسکرایا۔ بیڈ پر بکھری کتابوں کو دیکھا۔ جس عمر میں لڑکیاں انٹرنیٹ کی دنیا میں مگن ہوتی ہیں ایسی ہی عمر میں اس کی بیٹی کتاب میں مصروف تھی۔ میری بیٹی محنت کر رہی تھی، اس کے سر پر دلاسا دیتا ہوا کہا۔ وہ مسکرائی۔ جی بابا فائنل ایگزام ہونے والے ہیں، مجھے بہت پریشانی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، بہت پریشانی ہے۔ وہ بولتی ہوئی چلی گئی۔ پریشانی کس بات کی؟ میری بیٹی تو ہمیشہ کی طرح میدان فتح کرے گی، مجھے امید ہے پریشان نہیں ہونا۔ اور اس لمحے حجاب کو محسوس ہے جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ اب تو میدان فتح کرنا ہی تھا۔ جی بابا گردن چکا کر کہا۔ محنت کرو مگر اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا۔ جی بابا جانی۔ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ آنسو کیوں آئے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، پتہ نہیں جب میں بابا اس طرح کامل یقین سے کہتے تھے تو وہ ایموشنل ہو جاتی تھی۔ حجاب رونا تو سکھایا ہی نہیں تھا آپ کو، یہ کہاں سے سیکھا؟ بابا مجھے بہت پریشانی ہے پیپرز کی۔ میری گڑیا بابا کی جان پریشان نہیں ہوتے۔ تم تو وہ ہو جس نے اسلام آباد میں میٹرک کے امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کی، تم تو ایک دفعہ میدان فتح کر چکی ہو۔ بیٹا پھر کیسی ہچکچاہٹ؟ آپ کے بابا ہیں نا، نے اسے اپنے ساتھ لگایا، بچپن سے اس کی عادت تھی امتحان سے پہلے امتحان کی فکر کرنا۔ جی بابا چلو اب میں ان پیاری سے آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ آپ میری بیٹی ہو کر روتی ہیں، اٹس ناٹ فیئر گڑیا۔ جی بابا کہہ دی، آنکھیں صاف کی۔ گڈ گرل، سو جاؤ اب۔ گردن اس بات میں ہلائے، ایک نظر اس کی جانب دیکھ پھر دروازے کی جانب بڑھا۔ بابا جانی۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر وہ بولی۔ پیچھے مڑا۔ جی بابا بات کرنی ہے آپ سے۔ صبح اوکے؟ مسکرا کر کہا۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ پچھلے 2 سال سے کیے وعدے کی تکمیل کا وقت آ گیا تھا اور اب اس وعدے سے ڈر رہا تھا۔ ساری زندگی اپنے وعدوں کو مکمل کیا تھا، اب پتہ نہیں اس وعدے کی تکمیل ناممکن سے لگ رہی تھی۔ اس نے بند دروازے کی طرف جانب دیکھا۔ بابا سیدہ حجاب زہرا ہوں، آپ کے ڈر کو سمجھ سکتی ہوں مگر میں کمزور نہیں، مجھے اپنے خوابوں کی تکمیل کرنی ہے، آپ کے اعتماد کو جیتنا ہے۔ ابھی تو میں نے اپنے قدموں کو پہچانے ہیں، اپنے دل میں سوچتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ 2 سال پہلے جب اس نے میٹرک کے امتحان میں پورے اسلام آباد میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی، اس رات ہی اس نے مرتضیٰ سے ایک وعدہ لیا تھا اور اب اس وعدے کی تکمیل کا وقت قریب تھا۔ یہ وعدہ صرف اور صرف مرتضیٰ اور حجاب کے درمیان تھا۔ اس سے سب بے خبر تھے، یہاں تک کہ نور بھی۔ حجاب جانتی تھی کہ اگر اس کی ماما کو پتہ چلا تو وہ ماننا تو دور کی بات، اس کی ساری بات بھی نہیں سنے گی، مگر بابا وہ ہر بات سنتے تھے۔ ایک یقین کے ساتھ اس نے یہ وعدہ اپنے باپ سے کیا تھا، بیٹیوں کے خوابوں کی تکمیل میں سب سے زیادہ کردار ہی والد کا ہوتا ہے۔ جس لڑکی کے باپ کو اس پر اعتماد ہے تو وہ اونچے خواب دیکھنے سے نہیں گھبراتی۔ اپنے سیاہ کوٹ کے بٹن کھولتا وہ راہداری عبور کرتا اپنے آفس کے روم میں آیا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ بغیر کسی کو دیکھے وہ اپنی اصلی شان و شوکت سے اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ شان آج بھی گھبرایا اس کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ باندھے وہ مسلسل اپنے باس کو دیکھ رہا تھا جو آتے ساتھ ہی لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا تھا۔ آخر ڈھیروں ہمت جمع کر کے وہ بولا، باس وہ آپ سے بات کرنی تھی۔ دوسری طرف وہ خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہا۔ شان بہت بری طرح سے کنفیوز ہو گیا تھا، اب بات کرے یا نہیں۔ کبھی کبھی وہ ہاں کے لیے خاموشی کا استعمال کرتا تو کبھی انکار کے لیے، اور ابھی شان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کسی کی خاموشی کا مطلب ہاں تھا یا انکار۔ شان کے مسلسل خاموش پا کر اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شان نے فوراً سے نظریں جھکاری، بات کرنی ہے یا پھر یہاں کھڑے رہنا ہے؟ لہجہ انتہا کا سخت تھا۔ جی باس، وہ شیخ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ نظریں جھکائے ہی وہ بولا تھا، شیخ سے کہو بلیک روز کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں کہ تم سے ملاقاتیں کرتا رہے، جو بھی بکواس کرنی ہوگی تم سے کر دے۔ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے وہ بولا، لیکن باس وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ آج ایسے ملاقات کر لیں گے تو بدلے میں وہ آپ کو
وہ مزید کچھ کہتا کہ اس کی سرد نگاہوں کی تپش کے باعث خاموش ہو گیا۔ میرے پاس تمہاری بکواس سننے کا بھی وقت نہیں ہے، جا سکتے ہو تم۔ جی جی باس، کہتا وہ جلدی جلدی جان بچا کر باہر نکل گیا۔ وہ اپنی من کی سنتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ وہ اس شیخ کے معاملے سے جلد سے جلد نکلنا چاہتا تھا، مگر ابھی حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ اس شیخ کو فارغ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی شیخ کے ذریعے ہی انہوں نے اپنی منزل تک پہنچنا تھا، کیونکہ اس شیخ کے سوا کوئی سیڑھی نہیں تھی جس پر قدم رکھ کر وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔